बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जनाब सदर और ख़वातीन व हज़रात, बात असल में यह है कि जुज़ियात में इख्तलाफ हो सकता है और बहुत सी बातें यहाँ कही गई हैं। कश्मीर पाकिस्तान बनेगा या नहीं बनेगा ये तो बात की बात है, लेकिन हिंदुस्तान बहरहाल नहीं रहेगा। और ये एक बात ऐसी है, एक बात ये बुनियादी बात है। दूसरी बात ये है कि कश्मीर जो है, ये जो आर्म्ड स्ट्रगल्स हैं, ये मुसल्लह जिद्दोजहद अब ये आउट ऑफ फैशन हो चुकी हैं और कोई शख्स भी अब पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा जो खुल्लम खुल्ला इस बात की हमायत करे कि कोई मुसल्लह जिद्दोजहद के ज़रिए मसाइल हल हो सकते हैं। और ये जो मुसल्लह जिद्दोजहद का रास्ता इख्तियार किया गया, वो भी तजर्बा हमारे दोस्त भारत ने किया बांग्लादेश में, और उसके बाद ये वबा जो है फैल गई। और उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर चू एन लाई ने एक स्टेटमेंट दिया था इंदिरा गांधी को एड्रेस करते हुए। उन्होंने कहा था कि आपने हवाओं का बीज बोया है, अब आप आंधियों की फसल काटेंगी। तो वो आंधियों की फसल इंडिया को काटनी पड़ रही है और उसके असरात हम पर भी हैं। बहरहाल ये जो मुसल्लह जिद्दोजहद है, इसका चैप्टर अब बंद हो जाना चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। और हमारे यहाँ ये चैप्टर उस वक्त खोला गया जबकि मुल्क में जमहूरियत नहीं थी, और अगर जमहूरियत होती तो मेरा ख्याल है कि हम जिद्दोजहद के दूसरे तरीके इख्तियार करते। हमारे कमज़ोर तरीन वज़ीर आज़म गुजरे हैं, फ़िरोज़ ख़ानून। उन्होंने भी जब कई अरकान ने असम्बली के बहुत धुआंधार तकरीरें की और जंग को मसले का हल करार दिया, तो उन्होंने कहा अगर आपने जंग के ज़रिए कोई मसला हल करना है तो फिर कोई नया वज़ीर आज़म ढूंढ लें, जब तक मैं वज़ीर आज़म हूँ आप ये काम नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में जितनी ये जो जंगें छिड़ी हैं हमारे यहाँ 65 की 71 की, ये सारी हमारी जमहूरियत ना होने की वजह से छिड़ी हैं। और अब देखिए, गुफ्तगू बहुत हो सकती है, लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है, जैसे सजाद मीर साहब कह रहे थे, हमारे तजर्बे ने हमें यह बता दिया है कि पाकिस्तान का वजूद जमहूरियत से वाबस्ता है और जमहूरियत का मुस्तक़बिल मीडिया से वाबस्ता है। जमहूरियत और मीडिया एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। जैसे मछली को पानी की ज़रूरत है, वैसे मीडिया को जमहूरियत की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ क्योंकि एक अनफॉर्चुनेटली हमारी तारीख़ ऐसी है, और ये दुनिया में शायद हम एक वाहिद मुल्क हैं जहाँ बार बार अपने ही मुल्क में आज़ादी की तहरीक चलानी पड़ी है, और इतनी तवानाई ज़ाया हुई है, इतनी मुख्तलिफ हमारे तबक़ात की, हमारे दानिश्वरों की, हमारी सिविल सोसाइटी की, हमारे पॉलिटिशियंस की, हमारे मीडिया की, इतनी तवानाई ज़ाया हुई है अपने मुल्क में आज़ादी की जंग लड़ते हुए कि किसी दूसरे मुल्क में इतनी तवानाई इतने बरस तक ज़ाया नहीं हुई कौम की, इन मकासद के लिए जो पाकिस्तान में हासिल करने के लिए जिद्दोजहद की गई। तो अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो बात हो चुकी है वो ये कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारे सिस्टम पर कंसेंसस जो था वो वापस आ चुका है। आज जो सिस्टम है, ठीक है, 62, 63, अगरचे उसमें भी 17वीं तरमीम 18वीं तरमीम में उसको भी एक थोड़ा सा पाबंदी लगाई गई है, कोर्ट डिसीजंस के साथ उसको कैद कर दिया गया है। क्योंकि जो अखलाक है, जो किरदार है, ये वो नहीं होता लोगों का, बद अखलाकी और बद किरदारी वो नहीं है जो मैं बयान करूं अपने बारे में या आपके बारे में और आप बयान करें मेरे बारे में। तो अदालतों के फैसलों पर ये बात जो है इसका दारोमदार होता है। तो ये कुछ कैद उन्होंने लगाई है। बहरहाल इससे कतई नज़र ये हम कंसेंसस इस बात, और हमारा मुल्क जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन वो रिस्टोर हो चुका है, और 18वीं तरमीम के बाद जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, और जो कंसेंसस तोड़ा गया था 58 में इस मुल्क में जो दस्तूर पर हुआ था, उसके बाद बड़ी मुश्किल से 73 में और फिर उसके बाद हमने दोबारा वो कंसेंसस हासिल किया है। और मेरा ख्याल है कि इस कंसेंसस की मौजूदगी में कई लोग हमारे दोस्त, कई सियासतदान भी बेताब हैं
کئی ہمارے میڈیا کے لوگ بھی بیتاب ہیں، کئی سول سوسائٹی کے لوگ بھی بیتاب ہیں، کئی مایوس بھی ہو جاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو اتنی اٹانومی اس میں ملی ہے، صوبوں کے مسائل، صوبوں کو اپنے وسائل پر جو اختیار اس سے ملا ہے، اور جو ایک نیا ایک افق جو ہے اس پہ ایک نئی روشنی طلوع ہوئی ہے، اب اس سسٹم کو ہمیں چلنے دینا چاہیے، اسے اسٹرینگتھن کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اس کے نتائج کیا ہوں گے. اور میرا خیال ہے کہ اس کے نتائج بہت بہتر ہوں گے. اور میڈیا جو ہے، ابھی حسن عسکری رضوی صاحب کے خیالات آپ سن رہے تھے. دیکھیے، جمہوریت ہو یا میڈیا ہو، ان میں سے کوئی، یا عدلیہ ہو، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم احتساب سے بالاتر ہیں. میڈیا پر لازم ہے کہ وہ احتساب کرے اور خود بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے. ایکسپریس ٹریبیون نے یہ اپنا محتسب خود مقرر کیا ہے، اور یہ ایک بڑا ایک ویلکم سٹیپ ہے. اور دوسرے بڑے اخباری اداروں کو اس سمت پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر پریس کونسل فنکشنل نہیں ہو رہی، اگر کوئی احتساب کے ادارے قائم نہیں ہو رہے، تو اپنا احتساب ہر ادارہ خود کرنے کا انتظام کرے، شکایات جو ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا انتظام کرے. تو یہ ایک بڑی میرا خیال ہے ہمارے یہاں ایک پہلی کوشش ہے اپنی نوعیت کی، اور اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے. باقی جہاں تک پریس کونسل کی بات ہے، وہ تو قانون موجود ہے، ہم اپنے نام بھی دے چکے ہیں. وہ وزارت اطلاعات کی جیب میں پڑی ہوئی ہے، اور وہ اس جیب کو جب نکالے گی تو وہ فنکشنل ہوگی. اور اس کے ساتھ جو پیمرا کا آرڈیننس، دیکھیے، کوئی شخص یہ ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے ہم یہ کہیں کہ ہم احتساب سے بالاتر ہیں. احتساب سے جو لوگ بالاتر ہو جاتے ہیں، وہ پھر ایسے اقدامات اور ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے، ہمارے بہت طاقتور اور باعزت ادارے جو ہیں، ان پر بھی یہ گزرتی ہے کہ وہ آدھی رات کو اکٹھے ہو جاتے ہیں اور غور کرتے ہیں پتہ نہیں کیا ہونے والا، قیامت ٹوٹنے والی. تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس میں لازم ہے کہ میڈیا نے دوسروں کا احتساب کرنا ہے، اور میڈیا کو اپنے احتساب کا بھی انتظام کرنا چاہیے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا، عوام کی حکومت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے. اور گورننس کیا ہے؟ جب عوام کے لیے حکومت ہوتی نظر آئے. اگر حکومت چند لوگوں کے لیے ہوگی، اگر حکومت کسی ایک پارٹی کے لیے ہوگی، اگر ایک حکومت چند طبقات کے لیے ہوگی، تو پھر جمہوریت اسے نہیں کریں گے. جمہوریت کو عوام کے لیے ہونا چاہیے. اور پھر میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظر رکھے اس بات پر کہ کیا یہ عوام کے لیے حکومت ہو رہی ہے. تو یہ گورننس کے مسائل سارے یہیں سے پیدا ہوتے ہیں. میں ابھی آ رہا تھا موٹر وے پر، تو میں نے جب اسلام آباد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں. ان میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ٹیکہ لگوانے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیں کہ سرنج صاف ہے. پھر لکھا ہوا تھا ٹیکہ غیر ضروری طور پر نہ لگوائیں. اور نیچے بہت ساری جو تصویر تھی، بڑی بڑی تصویر وزیر اعظم کی تھی. بھئی وزیر اعظم کو کیا پتا کہ ٹیکہ کیسا لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے؟ وزیر اعظم جس قسم کے ٹیکے لگانا چاہتے ہیں لگائیں. یہ کام تو ڈاکٹروں کے کرنے کا ہے، یہ پیغام ان کو دینا چاہیے. تو یہ کس قسم کی گورننس ہے، کس قسم کی کمیونیکیشن ہے؟ اور قاہرہ صاحب، اگر آپ کا اس میں حصہ ہے تو آپ کی اس کی اپروچ ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ بہت سے اقدامات اور چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ خود بھی ہنس پڑتے ہیں جن پر. اور اب وقت بہت ضائع ہو چکا ہے، دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھ گئی ہے. یہ کوئی 50 کا عشرہ نہیں ہے کہ جناب ملیشیا، انڈونیشیا اور یہ تائیوان اور یہ ساؤتھ کوریا سارے چل رہے ہیں گھٹنوں کے بل چل کے، اور آپ بھی ان کے اندر ایک ہیں. اب وہ بہت آگے نکل چکے ہیں ہم سے. ہمارے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، ہمیں یہ وقت دینے کے لیے بھی نہیں. ہم کہیں کوئی بات نہیں بھئی 5 سال تک حکومت کرنی چاہیے، درست ہے، حکومت تو کرنی چاہیے نا. یہ کیسے حکومت کرنے کے بغیر، نہ کرنے کے بغیر کر رہے ہیں، کرنے کے بغیر نہ کر رہے ہیں. تو وقت جو ہے ضائع نہیں ہونا چاہیے. اور پوری قوم کو یہ میسج ملنا چاہیے کہ ایک ایک دن ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور میں اس میں چند گزارشات یہ کروں گا کہ میڈیا جو ہے، جو بہت سے حقیقی مسائل ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا، صرف ریٹنگ کے مسائل ہیں. ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے ایسی چیزیں ہوتی ہیں. میرے بڑے اینکر دوست ہیں، اور مجھے اینکرشپ کی اتنی دفعہ پیشکش ہوئی اور لاکھوں روپے کی پیشکش ہوئی. میں نے کہا بھائی میں توبہ، میں اس ریٹنگ کی دوڑ میں نہیں شریک ہو سکتا، اس لیے مجھے اس سے معاف کریں. تو بات یہ ہے کہ ریٹنگ سے بڑھ کے بھی کچھ دنیا ہے.
آپ دیکھیں اس وقت ملک میں ہمارا ٹیکس جو ہے جی ڈی پی کتنا 9.5% لے رہے ہیں. جس ملک میں یہ ٹیکس کی یہ شرح ہوگی اس کا مطلب امیر لوگ جو ہیں ان سے ہم لے نہیں رہے جو اسٹیٹ کا حصہ ہے. کہیں کوئی سیاسی لیڈر نہیں بولتا, کوئی میڈیا نہیں بولتا کہ جناب ان لوگوں سے ٹیکس وصول کریں جو نہیں دے رہے. ہماری سینٹ بھی ریزولوشن کرتی ہے, غیر ملکوں سے کہتی ہے ہمارے قرضے معاف کر دو. یہ ریزولوشن نہیں کرتی کہ ان لوگوں سے وصول کرو جو ٹیکس نہیں دے رہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں ایگریکلچر انکم جو ہے اس پہ ٹیکس نہیں ہے, اس پہ ٹیکس ہونا ہے. اور صوبوں میں یہ قانون موجود ہے, صوبوں میں یہ قانون موجود ہے انکم ٹیکس لینے کا, اس پہ عمل نہیں ہو رہا. اور تیسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ اس ملک میں بار بار ہم ماشاء اللہ کی کہانی پڑھتے ہیں. ابھی بھی ہمارے جنرل جو تھے ضیاء الدین, انہوں نے کہانی سنائی ہے, 4 جنرل اکٹھے ہو گئے, انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں ایک ٹرک پہ چڑھ کے جس دن فوجی آ جائیں گے ٹیک اوور کر لیں گے. اب یہ تماشا ختم ہونا چاہیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس انسٹیٹیوشنل چینجز کریں فوج کی کمان میں, اور ناممکن بنا دے ٹیک اوور کو. یہ اختیار نہیں جو زمانہ امن کے اختیارات ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے دنیا بھر میں, وہ اور ہے, زمانہ جنگ کے اور ہیں. ہمارے ہاں زمانہ جنگ کے اختیارات زمانہ امن میں ایکسرسائز ہوتے ہیں. اور اگر یہ بات, یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے, کلوز ہو جانا چاہیے. اور اگر آپ یہ ختم کر دیں گے پھر اس کے بعد اس میں چینجز لانی چاہیے آپ کو. بھٹو صاحب نے ایک جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنائی تھی, ان کا خیال تھا یہ اس کو ختم کر دے گی ماشاء اللہ, یہ اتھارٹی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی. وہ نہیں ہو سکی. آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے. کبھی اب ملک میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 2 یا 3 جرنیل مل کے وہ جب چاہیں ٹیک اوور کر لیں. یہ تماشا اب ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے. اب ملک کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. اب وہ ولی خان کہا کرتے تھے کہ جب وہ آیا نا وہ جو ایک آدمی وہ چوڑیاں بیچ رہا تھا, گدے پہ چوڑیاں لادی ہوئی تھی, ایک صاحب نے ڈنڈا مار کے پوچھا کہ بھائی کیا ہے, انہوں نے کہا اس میں کیا ہے تمہارے سامان میں. اس نے کہا اگر ایک ڈنڈا اور مار دو تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پاکستان جو ہے اب ایک دوسرے ڈنڈے کا متحمل نہیں ہے. اس لیے جو پاکستان کے سیاستدان ہیں جو میثاق پاکستان کی بات کرتے ہیں, اس بات پہ انہیں غور کرنا چاہیے. میثاق پاکستان یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا جو حق حکومت ہے اس کو سلب نہ کیا جا سکے. اور جب تک آپ یہ بنیادی تبدیلی نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے ہاں خوف رہے گا. اور میڈیا کے اندر بھی طرح طرح کے شوشے اب تو جناب جو ہمارے جو ستارہ شناس ہیں وہ ہماری تقدیر کی خبر دیتے ہیں. وہ بیٹھتے ہیں ٹی وی شوز میں آ کے, وہ بتاتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے, حکومت کیسے تبدیل ہوگی. اور یہ ستارہ شناس جو ہیں یہ واجپئی صاحب بھی ان کو بٹھایا کرتے تھے, جنرل ضیاء الحق صاحب بھی بٹھایا کرتے تھے. پیر فقیر دنیا سے آتے تھے, صدقے دیتے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ اگر یہ اتنے معتبر ہوتے تو کشمیر تو مل چکا ہوتا, فلسطین بھی آزاد ہو چکا ہوتا. تو میری گزارش یہ ہے کہ جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا چاہیے. اور پاکستان میں آخری بات میں یہ عرض کروں گا, پاکستان میں ایک بہت بڑے خطرے سے دوچار ہے, وہ آبادی کا خطرہ ہے. بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے وہ پاکستان کو چاروں طرف سے گھیر رہی ہے. ان پڑھ, جاہل, بے روزگار نوجوان غول در غول پھر رہے ہیں. اور جس دن کسی نے ان کو ہوا دے دی ان کے جذبات کو, پھر آپ دیکھیے یہاں کیا ہوگا. میں لاہور میں دیکھ چکا ہوں ابھی یہ کارٹونوں کے مسئلے پر جو جلوس نکلے, انہوں نے کیا کیا. یہ نوجوان سارے آپ کے شہر کے اندر موجود ہیں جن کے پاس نہ روزگار ہے, نہ تعلیم ہے, نہ سکل ہے, نہ فن ہے, نہ کچھ کمانے کی لگن ہے, نہ کوئی موقع ہے. تو آپ آبادی کو قابو نہیں کریں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یہی جن آپ کو نکل جائے گا. تو پاکستان کے جو بنیادی ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا میڈیا پر بھی لازم ہے, اور میڈیا پر یہ لازم ہے کہ ان کے حل تلاش کرے. میں اپنے ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں بھائی جو ہم میڈیا کے لوگ جو ہیں, نصرت فتح علی خان بنے ہوئے ہیں, وہ تو کہیں سر میں قوالی کرتا تھا, ہم بے سری قوالی کر رہے ہیں. بھائی ہر وقت مسائل کا ذکر ہے, مسائل کا ذکر ہے.
مسائل کی قوالی کر کے قومیں آگے نہیں بڑھ سکی. ان کا حل تلاش کیجیے, اور حل تلاش آپ کو کرنے ہوں گے اور ہمیں بھی کرنے ہوں گے, اور اس کے لیے مل جل کا قدم آگے بڑھانا ہوگا. ایسی جمہوریت جو مسائل حل کرتی ہوئی نظر آئے اور اپنی ذات سے اوپر اٹھتی ہوئی نظر آئے, وہی پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے.